बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तसर खबरें और उनके तज्जियों के साथ। नाइन तीन ममालिक की जंग यानी कि अमेरिका इसराइल ने जो मिलकर ईरान पर हमला किया वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसराइल ने ईरान की अमेरिका की मदद से ईरान की गैस की तनसीबात पर, तवानाई की तनसीबात पर जो हमला किया वो बहुत बड़ा हमला था, जिस पर ईरान ने बारहा कहा था हमला ना करें, आप आलमी कवानीन की, जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी करें। जब ईरान ने उसके जवाब में इसराइल, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई की गैस की तनसीबात पर हमला किया तो फिर जीसीसी के इजलास हुआ, खलीजी ममालिक का इजलास हुआ। उसमें वजीर खारजा के शिरकत की खलीजी ममालिक के, और ईरान के हमले की मजम्मत की गई। यकीनन ईरान को इस्लामी ममालिक पे हमला नहीं करना चाहिए, ईरान हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है। लेकिन क्या सवाल ये है, खलीजी ममालिक को, अब अमेरिका को, इसराइल जो असल दुश्मन है मुसलमानों का, क्या खलीजी ममालिक को इसराइल और अमेरिका को एयरबेस देनी चाहिए, जहां से उनके जमीन से मिसाइल उड़कर ईरान के स्कूलों पर, उनकी गैस की तनसीबात पर, उनकी क़यादत पर, उनके अली खामनेई और उसके बेटे मुज्तबा पर, उनके अली लारजानी पर हमले करे और उन्हें शहीद कर दिया जाए और हजारों शहादतें हों, तो क्या ईरान जवाब ना दे? हमें यह भी सोचना होगा। यकीनन किसी भी सूरत में इस्लामी ममालिक को अब एक होना होगा, वरना याद रख ले, इसराइल ने अपनी जंग ईरान की बना दी और ट्रंप की नाहली, नालायकी और एक एबनॉर्मल शख्स होने की वजह से उसके बदलते बयानात ने अमेरिका को उस जंग में डाल दिया है जो अमेरिका की जंग नहीं थी। सिर्फ इसराइल अपना वजूद खतरे में देखकर अमेरिका को शामिल करा। इसमें अमेरिका का तमाम मीडिया, यहां तक के अमेरिका के एक स्टेट के गवर्नर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर, और अमेरिका के थिंक टैंक, उनके रिटायर्ड सीआईए के अफसरान, उनके पेंटागन के अफसरान कहने के अमेरिका के ट्रंप पर सख्त तनकीद कर रहे हैं कि ट्रंप की गलत पॉलिसियों की वजह से अमेरिका के दरीना दोस्त यूरोपीय ममालिक, यूएनओ, उनका साथ छोड़ चुके हैं और अमेरिका तनहा हो चुका है, क्योंकि अमेरिका अपनी नहीं इसराइल के मफाद की जंग लड़ रहा है, जिसने एक ऐसे मुल्क ईरान पर हमला किया जो पिछले 50 तकरीबन 48 साल से ज्यादा पाबंदियों पर है, और उसकी आवाम ने, उनके जो सुप्रीम कमांडर अली खामनेई को शहीद किया गया, और इसके अलावा उनके पासदार इनकलाब के, उनके वजीर खारजा के, मुख्तलिफ अहम शख्सियात को सैकड़ों की तादाद में और हजारों की तादाद में शहीद किया गया। ईरान को एक कर दिया और ईरान ने ऐसा जवाबी हमला किया कि जो अपने आप को सुपर पावर कहता था अमेरिका, जो इसराइल नेतन्याहू गीदड़ों की तरह चीखता था, अब वो सर छुपाता फिरता है। नाज़रीन, ताज्जुब है कि ऐसे मौके में पाकिस्तान में जो जुल्म का बाजार है, सहावी अपनी क्रेडिबिलिटी जीरो कर चुके हैं। इसमें आपके कमेंट सेक्शन में मैं कभी कभार पढ़ता हूं नाज़रीन, आप कमेंट सेक्शन की आपकी रहनुमाई होती है। वैसे ही कुछ लोगों को फायरवॉल के जरिए यहां दफन किया जा रहा है, सहाफत की जिंदा तदफीन हो चुकी है और लगड़ बगड़ चमचों को पाला जा रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में अदलिया भी 26 और 27वीं तरमीम में बाद अपना वजूद खो बैठी है। मैं जान के अमेरिका, इसराइल और ईरान के जंग बाद पाकिस्तान में ले आया कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है वो भी एक जराइम है। एक साबक वजीर आजम जिसे 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान की अवाम ने 200 या 150 निशानों में से चुन चुन के ठप्पे लगाए और वोट डाला, उसका रिजल्ट रात को 10 बजे रोक के अगले दिन चेंज किया गया। उसके बाद कई सहाफियों को ऑफर कराया गया और उससे पहले भी कराया गया। अब सहाफत, पाकिस्तान के मीडिया को लोगों ने देखना बहुत कम कर दिया।
ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے. جھوٹ جو بولتا ہے منافق ہوتا ہے، چاہے وہ صحافی ہو چاہے سرکاری افسر ہو. یاد رکھیں جس شخص کی کریڈیبلٹی نہیں، وہ ہزار لگڑ بگڑ چمچے کچے میڈیا ہاؤس بنا لیں، اربوں روپے لگا لیں، کروڑوں روپے لگا لیں، آپ بیانیہ نہیں بنا سکتے. کیا مجھے جو اب لگڑ بگڑ کہتے ہیں کہ عمران خان عید پہ گھر جائے گا، عمران خان پر کیس تو سارے جھوٹے ہیں، یہ تو تمام آئینی ماہرین کہتے ہیں. اس بات میں دو رائے ہے ہی کوئی، بے بنیاد ہیں. توشہ خانہ ہو، شریف خاندان اور زرداری خان نے توشہ خانوں کے پورے گودام بھر لیے. انوار کاکڑ جو وزیر نگران آیا وہ لوٹ کر لے گیا، سرکاری گاڑیاں لے گئے. لیکن عمران خان جس کی بیرون ملک 1 روپے کی پراپرٹی نہیں، آپ نے اس کو پوری دنیا میں عید پر ان کی فیملی کو، جیل میں بند شخصیات کو، عمران خان یا بشرا بی بی کو ملاقاتیں کرائی جاتی ہیں. آپ نے ان کی بہنوں کی ملاقاتیں بند کر دی، ان کے وکلا کی ملاقاتیں بند کر دی. آپ نے ہر اختلاف رائے والے کو ملک دشمن کہنا شروع کر دیا. اور پاکستان ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا. لیکن خیر صحافت کی تو کریڈیبلٹی گئی. لیکن عمران خان کے لیے رہائی اسی صورت میں ممکن ہوگی. آئینی ماہرین اعتزاز احسن سے جب تفصیلی بات ہوئی تو انہوں نے کہا عدلیہ نے ہمیں مایوس کیا ہے، یہ چیف جسٹس صفر ہیں، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اور آئینی عدالت کا کردار بھی شک و شبہات سے بڑا پڑا ہے. جسٹس امین الدین اور سرفراز ڈوگر سے انصاف لینے کی خواہش کرنے والے اعتزاز احسن صاحب کی رائے سن لیں، سلمان اکرم راجہ کی سن لیں، بابر اعوان کی سن لیں، تمام غیر جانبدار حلقوں کی سن لیں. خیر پاکستان میں تو ظلم رہے اور امن بھی ہو، تم ہی کہو کیا ممکن ہے یہ، اگر کچھ میں غلط ہو تو. پاکستان میں عمران خان کی رہائی موجودہ عدالتوں اور حکمران نہیں، یہ عمران خان کے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے ڈال رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں نے جتنی قربانیاں دی اس کی تفصیل نہیں ہے. اور اس میں میر جعفر بھی ہیں. میر جعفر لاہور میں ایک عمران خان کا سٹاف افسر رہا ہے، ایم پی اے ہے، وہ ان کی مخبریاں کرتا ہے. لیکن یہ پی ٹی آئی جانے، ان کا کام جانے، میں ان کا ترجمان تو نہیں ہوں. ہاں عمران خان کریڈیبل آدمی ہے، آنیسٹ ہے، اسے نہ جھکنے کی وجہ سے جیل میں رکھا ہوا ہے. ناظرین آپ پھر آ جاتے ہیں جنگ پر. ناظرین امریکہ کے سابق وزیر خارجہ اور ایک سینیٹر تلسی نے بیان دیا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری آئے گی. انہوں نے کہا ایران نے تو ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے، یہ انڈین لابی کی ہے تلسی، اور اب اس کے بعد پاکستان کے پاس ایٹمی ایسے میزائل ہیں جس کی رینج میں امریکہ آ سکتا ہے. جس پر پاکستانی حکومت نے کہا نہیں، ایران نے یہ امریکن حکام کی تلسی کی یہ بیان حقائق سے برخلاف ہے. ہمارے پاس وہ میزائل یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ ہماری 3-4 جنگیں ہو چکی ہیں. بھارت نے ایٹم بم بنایا ہوا ہے، پاکستان میں افغانستان کے لیے دہشت گردی کرواتا ہے. ہمارے میزائل کی رینج بھارت کے ایک چپے تک ہے، اور پاکستان پر اگر حملے کی کوشش کی گئی یا دہشت گردی سے نقصان کریں گے تو پاکستان نے اپنی حفاظت کے لیے ایٹمی بم سے لے کے میزائل ڈرون کی تیاری کی ہے اور اس کو جاری رکھیں گے، اور وہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. خیر اتنی صفائی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ امریکہ ہماری پھپھی کا پتر ہے، ہمارے ساتھ دوستیاں کرتا ہے. ہماری حکومت وزیر اعظم اسے نوبل انعام کے لیے کہتے ہیں، اور انویسٹمنٹ وہ بھارت میں کرتا ہے، آئی ٹی کی انویسٹمنٹ وہاں میں کرتا ہے، سب سے زیادہ بھارت وہاں ہے. ان کا ٹیرف 18% کر دیتا ہے. اب لیکن اسلامی ممالک کو سمجھ میں نہیں آتا خلیجی ممالک اور ایران ایک پیج پر کیوں نہیں آ رہے. اسرائیل تو چاہتا ہے یہ ہے کہ وہ جنگ بظاہر ہار چکا ہے، ایران کو فتح کرنے کی اس کی ابھی تک تو امید 10% بھی کامیاب نہیں، بہت بڑی تو نقصان ہوا ایران کا. لیکن پاک مسلم کے بیٹھے اس میں چین اور رشیا کا کردار نہ ہوتا تو شاید امریکہ کی سازشوں سے مڈل ایسٹ اور ایران ایک دوسرے پر کھل کر آ جاتے. ناظرین سابق وزیر خارجہ نے، میں نے کہا ایران کے بعد پاکستان کی باری آ سکتی ہے، اس نے چند روز قبل اسرائیلی سفیر کا کہنا ہے کہ 2 جنونی ملک ایران اور ایک پاکستان ہے. ہم نے ایک کو تباہ کر دیا، دوسرے پاکستان کی طرف کوشش نہ کرنا. اسرائیلی سفیر صاحب آپ بھارت میں ہو جہاں بھی، پاکستان کی قوم مرنے مٹنے کے لیے تیار ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے.
ہماری زندگی تو پاکستان میں ویسے ہی کچھ لوگوں نے بڑی مشکل کی ہوئی ہے، حالانکہ ہماری جند جان، ہمارا مال، ہمارا پاکستان ہے، میرا وطن ہے، وطن مٹی ہوتی ہے، مٹی پاکستان ماں ہے، لیکن کچھ لوگوں کے تکبر نے، طاقت کے ناجائز استعمال نے، انتقامی کارروائیوں کی روش پچھلے 3.5-4 سال سے ایسی رکھی ہے کہ 78 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ لیکن پھر میں آ جاتا ہوں ناظرین، ایران پر جو خوفناک اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے حملہ کیا، ٹرمپ منرف ہو گئے، لیکن اسرائیل نے کہا ہم نے ٹرمپ کی مدد کے ساتھ ایران کی گیس تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ اب ٹرمپ کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ ایران کے پارس پر توانائی پر حملے کے بعد ٹرمپ اس سے مکر گیا، منرف ہو گیا، جس کے بعد جواب میں ایران نے قطر، کویت، سعودی عرب، یو اے ای اور بحرین کی اہم تنصیبات پر انرجی تنصیبات حملے کیے، اور اس کے بعد دنیا بھر میں آئل اور گیس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ پاکستان تو ویسے ہی بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہاں تو 1% اشرافیہ کا ملک ہے، باقی 90% بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں ہانکا جاتا ہے، ادھر چلو ادھر بولو۔ خیر پھر میں پاکستان کو لے جاتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے بغیر تو میں کچھ نہیں ہوں، یہ ملک ہے تو میں ہوں۔ ناظرین، جواب پر ایران نے زوردار دھماکے کیے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکہ کی مدد سے ایران گیس تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ امریکہ میں اب ٹرمپ پر سخت تنقید ہو رہی ہے۔ اسرائیلی جوہری تنصیبات پر حملہ توانائی کا کام کر رہے ہیں۔ اب امریکہ نے اس جنگ کے لیے جو وہ نیتن یاہو کے لیے، اسرائیل کے لیے ایران پر حملہ کر رہا ہے، جس کو مسلم ممالک کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، $200 ارب مانگ لی ہیں، جس پر امریکن ریٹائرڈ جرنیل، ان کے سی آئی اے کے، ان کے تھنک ٹینک ٹرمپ پر سخت پالیسی کریں کہ $200 ارب لے کر یہ امریکہ کی اکانومی کو ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ پوری دنیا میں پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ پوری دنیا میں احتجاج شروع ہو سکتا ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز اسلامی ممالک کے جی ممالک کا اجلاس ہوا، وزیر خارجہ ہوئے، اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بھی گئے۔ انہوں نے ایران کے قطر، کویت، سعودی عرب، یو اے ای میں مذمت کی، ہاں یقیناً کرنی چاہیے، ایران کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا انہیں امریکہ کو اور اسرائیل کو کھل کے خلیجی ممالک کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ آج ہی کی کانفرنس میں جو وزیر خارجہ کی تھی کہ اسرائیل کون ہوتا ہے، اس نے ایران پر کس بنیاد پر حملہ کیا؟ ٹرمپ کے بدلتے بیانات، جھوٹے بیانات ٹرمپ کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا ایران چپ کر کے 11 کروڑ کی آبادی، رقبے میں پاکستان سے بڑا، اپنے آپ کو فنا کر لیتا؟ ایمان کی طاقت نے اس کو کھڑا کیا۔ کاش ہم بھی ایمان کی طاقت کے لیے کھڑے ہو، لیکن ہم کمزور آدمی ہیں۔ ہم نے شہید ارشد شریف کھو دیا، اور درجنوں صحافی، کاشف واسی، ہارون رشید، سمینا پاشا، اکبر باجوہ، حبیب اکرم، اسامہ غازی میرا دوست، صدیق جان اور درجنوں صحافیوں کو تو بند کر دیا گیا۔ اب میڈیا کی کریڈیبلٹی کھو کر لگڑ بگڑ چمچے کچے بلا کے ہمارے اہم اداروں کا نام لے کے جو خبریں دیتے ہیں، جب میں اہم اداروں کے کچھ لوگوں سے جن سے اب رابطے ہیں، زیادہ تر تو یقیناً نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، اپنے لیے انہیں ہم مال لگاتے ہیں۔ ناظرین، کوئی صحافی ہو یا سرکاری افسر ایک دفعہ بک جائے تو بکاؤ مال ہوتا ہے، اور بکاؤ مال کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ بیانیہ نہیں بنا سکتا۔ اب کیا یقیناً ایران اور خلیجی مسلم ممالک کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا اور آپس میں لڑنے کی بجائے اسرائیل کو جواب دہ ہونا ہوگا، کیونکہ اگر امریکہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو سے پیچھے ہو جائے تو اسرائیل 3 دن مار نہیں کھا سکتا۔ خود امریکہ کے تھنک ٹینک، سابق اہم شخصیات، وہ کہہ رہے ہیں مشرق وسطیٰ کی کشیدگی نے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کر دی، جس سے امریکہ بھی ڈیمیج ہوگا، دنیا میں اس سے نہیں ہے۔ امریکہ کے سینٹ میں ہیرنگ کے دوران تلسی نے جو پاکستان پر الزام لگائے، اس کا آج پاکستان نے جواب دے دیا ہے، جیسے میں نے پہلے ہی کہا۔ ناظرین، اس سلسلے میں ایران کے وزیر خارجہ عباس ارکچی نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں
ممالک کو ہم نے بارہا کہا کہ آپ کی ایئر بیس ہمارے لیے ہمراہ ہو رہی ہے، ہماری لڑائی صرف اسرائیل اور امریکہ سے ہے، ہم ان کو جواب دیں گے۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے مسلمان، دنیا کے مسلم ممالک ایک پیج پر ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ پاکستان پر میلی آنکھ ڈالنے والا بھارت نے 10 مئی کو جس طرح پاکستان کی فضائیہ نے انہیں مار گرایا، پاکستان کے اداروں نے، فوج نے، نیوی نے کردار ادا کیا، اور وہ خود امریکہ کے ٹرمپ کے پاؤں تلے جا کر پاکستان سے صلح کی۔ پاکستان کے خلاف امریکہ میں سازش ہو یا اسرائیل میں یا بھارت میں، پاکستان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایٹمی طاقت ہے الحمدللہ، اور ایٹمی طاقت اس لیے ہمارے سے پہلے بھارت بن چکا تھا، وہ ہمارے ملک کا امن تباہ کر رہا ہے۔ لیکن کیا ہمارے ملک میں ہمیں بات کرنے کی آزادی ہے؟ یہ اپنے کمنٹ سیکشن میں لے لیں۔ کیا عدلیہ کو آئین اور قانون کے مطابق انصاف کرنے کی اجازت ہے؟ کیا عمران خان کو امریکہ کو ایبسولوٹ ناٹ کہنے کی وجہ سے جیل میں نہیں رکھا؟ کیا اس کا حکومت 9 اپریل 2022 کو سائبر پہ نہیں کی گئی؟ عمران خان نے خود کہا، صحافیوں کو دکھایا، جس میں کیا اس شخص کو عید ہے آج، جمعۃ المبارک کے آخری رمضان کا، اپنے دل سے آج گواہی دے کر بتائیں کہ اگر پاکستان میں ناانصافی ہو یا اسرائیل میں ہو یا ایران میں ہو، دنیا میں کہیں ہو، تکبر اور ظلم کی اللہ نے عبرتناک انجام رکھی ہے۔ کچھ لوگوں کا انجام تو اللہ ہمیں اب بھی دکھا رہا ہے، لیکن بیسیکلی کھل کے بول نہیں پا رہے۔ اور آج کے ظالم یا جو ماضی میں آج سے 10 سال پہلے، 50 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 100 سال پہلے ظلم کرتے رہے، ان کا انجام عبرتناک ہوا ہے۔ اگر آج بھی کوئی ظالم اور تکبر کے نشے میں کسی بھی ناحق انسان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، انجام اس کا بھی عبرتناک ہوگا۔ قرآن پاک میں تکبر اور ظلم کا عبرتناک انجام ہے۔ ناظرین، وال سٹریٹ کے مطابق ٹرمپ نے ایران کی تنصیبات کا علم تھا، اسے اسرائیل نے بھی سیکنڈ کیا۔ کیا امریکہ جو سپر پاور ہے مسلم ممالک کو لڑائے گی؟ یہ مسلم ممالک کو بیٹھنا ہوگا۔ سعودی عرب ہمارا اسلامی ملک ہے، یو اے دبئی ہمارا ملک ہے، ابو ظبی ہمارا ہے، کویت ہمارا ہے، قطر ہمارا ہے، بحرین ہمارا ہے۔ لیکن ہمیں سوچنا ہوگا ساری دنیا کی مسلم ممالک کی قیادت کو بیٹھ کے کہ یہ اسرائیل کی جنگ کے لیے امریکہ ٹپکا، ٹرمپ اور اس نے مل کے حملہ ایک ملک کے کیا جس پر پابندی تھی، اور دوسری طرف پاکستان نے عید کے موقع پر چین کے کہنے پر یا سعودی عرب کے کہنے پر یا خود فیصلہ کیا کہ افغانستان کے ساتھ 5 دن جنگ بند کر دی گئی۔ تو کیا اس ملک کا سب سے مقبول لیڈر عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی؟ کیا پاکستان میں اتحاد کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں آزاد عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے؟ پاکستان میں حقیقی نمائندے یعنی کہ جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر یہ کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہے، میں نے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا، عدلیہ آزاد ہے، اظہار رائے کا حق ہے، ظلم زیادتی نہیں ہو رہی، تو کمنٹ سیکشن میں دیجیے، اور اس کا آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ پاکستان کے تمام اداروں کا ہم احترام کرتے ہیں، پاکستان کی حکومت، سیاستدانوں کا بھی احترام کرتے ہیں، چاہے حکومت میں اپوزیشن میں، لیکن چوری کی سائیکل نہیں چل سکتی، تو چوری کی حکومت کیسے؟ ناظرین، میں نے تمام حقائق آپ کے سامنے رکھے۔ لبنان پر حزب اللہ پر حملہ، امریکی سفارت خانے خالی کرنے کی بات کر رہا ہے، اور ایران کو ختم ہونے کے باوجود ایران کی اسرائیل اور تابڑتوڑ حملے بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ جلد ختم نہ ہوئی تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہر ملک اپنے مفاد میں کام کرے اور مسلم امہ ایک ہو جائے۔ آج بھی ساتھ سے سمجھے، آپ ایک ہو جاؤ گے تو یہ نقصان تو پورا ہو جائے گا۔ ایران کے عباس عراقچی نے کہا ہے، اب جب تک ایران کا نقصان نہ پورا کیا جائے گا، اس پر پابندیاں ختم نہ کی جائے گی، اور حملہ کرنے والوں کو ایران اور رشیا نے بھی کہا ہے ان کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف کارروائی نہ ہوئی تو یہ جنگ جاری رہے گی۔ جنگ ختم ہونی چاہیے، امن ہی محبت کا راستہ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔